बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, ये स्टोरी जो है यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से फॉलो अप स्टोरी है। इसके 3 पोर्शन हो गए नाजरीन। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि अजीज़ खान और उमर सदीक ये इनके दरमियान आपस का क्या झगड़ा है। फिर दूसरा, आरडीए ने जो है वो मुतासरीन जो हैं, जो अलाटी जो हैं, मेम्बरान जो हैं, उनके लिए क्या इकदाम उठाए हैं। और तीसरा इसका पोर्शन होगा कि आरडीए ने बड़ा ज़बरदस्त इकदाम किया है यूनिवर्सिटी टाउन के अलाटियों की शिकायत पे, लेकिन आरडीए वाले बाकी सोसाइटियों की तरफ ऐसे कवानीन क्यों नहीं बनाते, ऐसी सोच बाकी सोसाइटियों के लिए आरडीए को क्यों नहीं आती। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर ये मेरी स्टोरी है। तो पहले हम शुरू करते हैं कि आरडीए हुकाम के पास जो दरख्वास्तें गई थी, ये 50 के करीब दरख्वास्तें गई थी, और उनमें जो चीज़ें मुतालबात किए गए थे, उनमें से ज़्यादातर मुतालबात जो है वो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव अजीज़ खान है, वो ज़्यादातर मुतालबात पर राज़ी दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। उनका भी जिक्र करूँगा कि वो किन किन इशू पे बात हुई और किस किस काम का उन्होंने वादा किया है कि वो काम करेंगे। और अगर वो ये काम करेंगे अजीज़ खान साहब, तो यकीन माने कि ये सोसाइटी जो है वो एयरपोर्ट के गिरदोनवा में जितनी सोसाइटियाँ हैं, ये सबसे टॉप पे चली जाएगी। जितने ये जो आरडीए में डिस्कस हुआ है, जो आरडीए के साथ वादे वईद हुए हैं कि ये काम किए जाएंगे। और फिर नाजरीन, दूसरा जो वहाँ पे बात हुई कि कुछ मेम्बरान ऐसे हैं जिन्होंने फुल पेमेंट की है, लेकिन उनका प्लाट मनसूख कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमने प्लाट सिर्फ उनके मनसूख किए जिन्हों की इब्तदाई 2 या 3 या 4 किस्तें आई हुई थी, बाकी पेमेंट उन्होंने रोक ली थी। क्योंकि ये तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम अवाम गवाह हैं कि कोई 15 साल इस सोसाइटी को जुआल रहा है। ऐसे लग रहा था, क्योंकि जब एयरपोर्ट का डामाडोल था कि एयरपोर्ट बनेगा या नहीं, टॉप सिटी की और यूनिवर्सिटी टाउन की एक जैसी सूरत हाल थी। लेकिन जब एयरपोर्ट वहाँ पे बन गया, जहाज़ उतरना और चढ़ना शुरू हो गए, तो फिर जैसे ही जहाज़ ऊपर चढ़ना शुरू हुए, तो यहाँ से फिर सोसाइटियों की कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें करने लगी। और फिर मेम्बरान जो हैं वो किसी भी सोसाइटी के थे, उन्होंने भागम भाग राब्ता किया, जनाब हमारे प्लाट बहाल किए जाएं। अब ये जो सोसाइटी कोई भी हो, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, वो बैरिया टाउन हो, वो इसके अलावा यूनिवर्सिटी टाउन हो, या कोई दूसरी सोसाइटी हो, वो सारे के सारे जो हैं उनका जो बुनियादी जो सोच होती है ये होती है कि जो लोग 2 या 3 किस्तें दे के चले जाएंगे, हम उनके पैसे रिफंड कर देंगे, और प्लाट वो उसको दे देते हैं जो फुल पेमेंट करता है। तो यहाँ भी यही हुआ। अब सोसाइटी इंतज़ामिया जो उनका ये कहना है कि बुरा वक्त जिसने हमारे साथ गुजारा है, प्लाट तो उसको देंगे। जिन्होंने 2 या 3 किस्तें दे के अपने बाकी पैसे अपने इस्तेमाल में कर लिए थे, तो उनको अब हम प्लाट कैसे दे दें? उनको तो हम नई कीमत पे देंगे और नई जगह पे नए सेक्टर में अलाट करेंगे। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी दिखाई देती है। लेकिन वहां पे कहा गया है कि जिन्होंने फुल पेमेंट की है, आरडीए हुकाम के सामने ये कहा गया है कि जिन्होंने फुल पेमेंट की है, सोसाइटी मैनेजमेंट जो है उनके प्लाट जो है फौरी तौर पे बहाल करेगी। और जो सोसाइटी ने बाकी ज़मीन खरीदी हुई है मेम्बरान के पैसे से, उसकी भी तामीर व तरक्की का काम जल्द अज जल्द शुरू कर दिया जाएगा। नाजरीन, अब आपको यहाँ पे मैं भी ये भी बताता चलूँ कि अजीज़ खान और उमर सदीक के दरमियान क्या मामला क्या है। ये दोनों साहबान जो हैं वो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के पहले एम्प्लॉय हुआ करते थे, और यहाँ यूनियन बाजी में इन दोनों का आपस में मुकाबला भी रहा है, और दोनों ऊपर नीचे एक दूसरे को शिकस्त देते रहे। मेरी इतलात के मुताबिक अजीज़ खान ने 2 या 3 दफ़ा उमर सदीक खटक को यूनियन के इलेक्शन में हराया। लिहाजा ये सियासी एक चपकलश भी होती है। अब चूंकि अफेक्टिव जो हैं उनको लीड कर रहे हैं उमर सदीक साहब, और दूसरी तरफ जो है सोसाइटी मैनेजमेंट में टॉप पे सीईओ के तौर पे बैठे हुए अजीज़ खान, तो इनकी सियासी चपकलश तो आपस में मौजूद है। लेकिन जो सोसाइटी मैनेजमेंट है वो ये कहती है हम मुतासरीन के लिए तो हमारी जान हाजिर है, मेम्बरान के लिए हमारी जान हाजिर है, उनके जो मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद भी होगा। और जो कोर कमेटी बनी है, जो कोर कमेटी बने, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव हो, यानी उसका जो सरबराह हो कोर कमेटी का, क्योंकि ये भी वादा हुआ ना कि एक कोर कमेटी बनेगी, एम्प्लॉय जो मुतासरीन जिन्होंने शिकायत की हैं कि उनकी एक कमेटी बनेगी। फिर ज़ाहिर है कमेटी बनेगी, एक सदर होगा, एक नायब सदर होगा, एक जनरल सेक्रेटरी होगा, जॉइंट सेक्रेटरी होगा, फिर आगे मेम्बरान होंगे जो इस मामले को देखेंगे। और हर महीने इस कोर कमेटी की मीटिंग भी होगी जो इस बात का जायज़ा लेगी कि आरडीओ काम के रूबरू जो वादे वईद हुए थे उन पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है। नाज़रीन, जो आरडीए ने ये जो काम किया है मुतासरीन की दरखास्तों पे, ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। इसमें मैं कह रहा हूँ कि ये तो उन्होंने बुलाई की है
یونیورسٹی ٹاؤن والوں کے ساتھ. یونیورسٹی ٹاؤن کے عزیز خان اگر اس پہ عمل درآمد کر دیتے ہیں تو یقین مانیں کہ اتنی خوبصورت سوسائٹی جو ہے وہ ایئرپورٹ کے گرد و نواح میں نہیں ہوگی جتنے کہ یہ کچھ ستائی نکاتی ایجنڈا جو ہے وہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے. تو ناظرین یہ تو ان کا آپس کا جھگڑا ہے عمر صدیق خٹک اور عزیز خان کا, چونکہ دونوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور پھر دونوں ماشاءاللہ پٹھان ہیں, دونوں کے سینگ پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ دونوں کے لڑائی کی وجہ سے ممبران کا کوئی نقصان نہ ہو. اور جہاں تک ممبران نے میری پچھلی ویڈیو پہ کہا کہ ہمارا موقف نہیں لیا گیا, تو ممبران کے لیے موقف کے لیے تو جناب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ممبر اپنا موقف دینا چاہے. ویسے تو یہ سارا ریکارڈ میں RDA کا میرے پاس آ گیا, یہ میں آپ کو سارا بتا بھی دیتا ہوں کہ جو وہاں پہ یہ ستمبر میں ہی ہوا ہے سب کچھ. DG RDA کنزا مرتضیٰ صاحبہ کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوا تھا اور اس میں جو ڈسکس ہوا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو وہاں پہ یہ بھی طے کیا گیا کہ یونیورسٹی ٹاؤن انتظامیہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تاخیری عربے استعمال نہیں کرے گی. اس پہ بھی یونیورسٹی ٹاؤن مینجمنٹ جو ہے وہ تیار دکھائی دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ ہم برق رفتاری سے کام کریں گے. پھر ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور مینجمنٹ کا یہ کہنا ہے, سوسائٹی مینجمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ عمر صدیق کے علاوہ کوئی بھی اس کا سربراہ ہو, لیکن کمیٹی تو بنے گی کیونکہ RDA حکام کے سامنے یہ ہوا ہے جو اس کام کا جائزہ لے گی کہ آیا جو وعدے وعید کیے گئے ان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں. میرا خیال ہے کہ اگر عزیز خان ان پہ عمل درآمد کریں گے تو سوسائٹی مزید خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو متاثرین ادائیگیاں کر چکے ہیں سوسائٹی انتظامیہ فوری طور پہ ان کے پلاٹ بحال کر دے گی, اور انہوں نے CEO نے یہ ان کو یقین دلایا ہے کہ وہ جو مکمل ادائیگیوں والے ہیں ان کے پلاٹ اگر معطل کیے گئے ہیں تو بحال کر دیے جائیں گے, اگر آدھی قیمت والے ہوئے تو ان کو ریفنڈ کر دیا جائے گا. اچھا, D سیکٹر میں ایک مسجد شروع ہوئی تھی, اس کا کام رکا ہوا ہے. یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ اس مسجد پہ جو ہے کام 15 سے 24 اکتوبر کے درمیان شروع ہو جائے گا. اگلے 6 ماہ میں یہ مسجد جو ہے مکمل کر دی جائے گی اور متاثرین کے خلاف سوسائٹی مینجمنٹ کی جو درخواستیں ہیں وہ واپس لی جائیں گی. یہ RDA حکام کے روبرو یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. اور پھر اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ لگانے کے حوالے سے بھی سوسائٹی مینجمنٹ نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ جی ہم بالکل لگائیں گے اور جلد از جلد لگا دیں گے وہاں پہ. اور روڈز کی جو تعمیر ہے اس کو بھی جلد از جلد مکمل کر دیا جائے گا. پھر ٹیلی کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ کی فراہمی کو بھی جلد از جلد جو ہے فراہم کر دیا جائے گا. اور سیکورٹی پکس بنانے کے حوالے سے بھی سوسائٹی مینجمنٹ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سیکورٹی پکس جو ہیں وہ جلد از جلد بنا دیں گے. فٹ پاتھ اور گرین بیلٹ کا جو ایریا ہے وہ بھی جلد از جلد الگ کر دیا جائے گا. اور واکنگ ٹریکس جو ہے وہ وہاں کے ممبران کا بڑا دیرینہ مطالبہ تھا, وہ بھی سوسائٹی مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ جی ہم اس پہ بھی جلد مکمل کر دیں گے اور کور کمیٹی جو ہے ان معاملات کو دیکھے گی. اور فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب کا بھی مطالبہ تھا ممبران کا, وہ بھی CEO نے کہا ہے کہ جی ہم جناب ایک کی بجائے کہیں وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ لگا دیں گے اور شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. اور پھر شہریوں کا ممبران کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ سوسائٹی کے اندر ایک ایمبولینس کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کسی بھی شہری کو قریبی ہاسپٹل میں پہنچایا جا سکے. اور پھر جھاڑیوں اور گھاس کی کٹائی کے حوالے سے بھی ممبران کا مطالبہ تھا کہ اس کا مناسب بندوبست کیا جائے. یہ بھی مینجمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ جناب اس کا زبردست بندوبست کیا جائے گا. اور پھر پانی کی نان سٹاپ سپلائی کا بھی مطالبہ تھا, اس پہ بھی مینجمنٹ نے کہا ہے کہ جناب سر تسلیم خام ہے. اور پھر سیوریج سسٹم کی بہتری کا بھی وعدہ کیا گیا. اور گھروں کے باہر جو کوڑے کے جو ٹوکریاں ہیں وہ لگانے کا بھی وعدہ کیا گیا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں ناظرین, یہ ٹوٹل 27 پوائنٹ ہیں. اگر ان پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو پھر سوسائٹی کیسی ہوگی اس کا آپ ممبران بھی اندازہ لگائیں اور اس باقی شہری بھی سوچیں کہ یہ سارے جو وعدے کیے گئے ہیں اور مینجمنٹ نے کہا ہے کہ ہم یہ کریں گے. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی ٹاؤن بھی ایک پرائیویٹ کمپنی کے تحت بنی ہوئی ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, بالکل اسی طرح جس طرح کیپٹل سمارٹ سٹی ہے, بالکل اسی طرح جسی طرح ٹاپ سٹی اور ممتاز سٹی ہیں. تو یہ جس قانون کے تحت بنی ہے, رول 2020 کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی جو کمپنی جو ہے وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کرے گی اس کو مکمل بھی وہی کرے گی, وہ اس وقت تک دستبردار نہیں ہوگی چاہے جائے کہ اس کا مالک جو ہے اس کے جو بورڈ آف گورنر ہے وہ تھا کہ خود نہ کسی کے حوالے کر دیں. لہٰذا یہ خواب جو دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی اور اس کا سربراہ بن جائے وہ مشکل ہوگا, چونکہ
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عزیز خان اور عمر صدیق خٹک کی آپس میں کوئی آج کی نہیں بڑی عرصے کی ٹسل ہے، اور بیچارے ممبران جو ہیں وہ اکثر استعمال کر دیے جاتے ہیں، ان کا اکثر استعمال ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ سیاست ہو یا سوسائٹیوں کے اندر سیاست ہو یا ہماری ویسے سیاست ہو، تو پھل کھانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، رس پینے والی مکھیاں اور ہوتی ہیں، رس لے کے آنے والی مکھیاں کچھ اور ہوتی ہیں، تو پھر اس میں سے رس نچوڑنے والی جو ہے نا وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل پی ٹی آئی جو ہے بڑی سٹرگل کر رہی ہے، جب پی ٹی آئی کو اقتدار ملے گا آپ دیکھیں گے تو پھر اقتدار کے مزے لوٹنے والے کچھ اور ہی چہرے ہوں گے، جیسے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ڈنڈے کھانے والے اور ہوتے ہیں، چوریاں کھانے والے اور ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا بھی یہی المیہ ہے، ان کے بھی ڈنڈے کھانے والے اور کارکن ہیں، چوریاں کھانے والے اور کارکن ہیں۔ اسی طرح ہماری یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں بھی ہوتا ہے کہ درخواستیں دینے والے یا متاثرین کچھ اور ہوتے ہیں اور چوریاں کھانے والے کوئی اور ہو جاتے ہیں۔ لہذا میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو وعدے کیے گئے ہیں اس کا متاثرین کو فائدہ پہنچے، اور اگر ان پہ عمل درآمد ہوا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ممبران کو تو تھوڑا تھوڑا فائدہ ہوگا، سب سے بڑا فائدہ یونیورسٹی ٹاؤن مینجمنٹ کو ہوگا، کیونکہ ان کے پلاٹوں کو پر لگیں گے۔ ان کے پلاٹ جو ہیں اگر لاکھوں روپے مالیت کے ہیں تو کروڑوں کے ہو جائیں گے، کروڑوں کے ہیں تو اربوں روپے مالیت کے ہو جائیں گے، اربوں کے ہیں تو خربوں روپے مالیت کے ہو جائیں گے۔ اور دوسرا ناظرین، آر ڈی اے نے جو ایکشن ادھر لیا ہے یہ ساری سوسائٹیوں میں لینا چاہیے۔ مطلب یہ کام جو ہے آر ڈی اے حکام نے، محترمہ کنزا مرتضیٰ جو ڈی جی آر ڈی اے ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے، جس طریقے سے انہوں نے یونیورسٹی ٹاؤن کے معاملے کو دیکھا ہے، ان کو میگا سٹی کا معاملہ بھی دیکھنا چاہیے۔ میگا سٹی بھی ایک میگا فراڈ ہے۔ اب میگا سٹی والے فراڈ کرنے کے بعد یہاں سے ان کے جو مین کرتا درتا ہیں وہ دبئی بھاگ گئے، لیکن وہاں بھی متاثرین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ وہاں ذمہ دار متاثرین الگ ہیں اور ممبران متاثرین الگ ہیں۔ پھر مویدہ سٹی والے ہیں، یہ مویدہ سٹی جو ہے یہ بھی یونیورسٹی ٹاؤن کے آگے پیچھے کہیں جا کے ملتی ہے۔ مویدہ سٹی والوں نے اربوں روپے عوام کا اکٹھا کیا اور سوسائٹی کسی اور کو بیچ کے غائب ہو گئے، اور آر ڈی اے والے نے تو ان کو ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہیں کی، البتہ 2-3 دفعہ کرینے وہاں پہ چلائی ہیں۔ پھر عبداللہ سٹی والے، عاصم عزیز صاحب عبداللہ سٹی والے، انہوں نے اربوں روپے کا لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، فائلیں بیچیں، اور بعد میں عامر کیانی کی چھت کے نیچے چھپ گئے۔ عامر کیانی کو بھی انہوں نے بیچ دیا، عامر کیانی کو لگا دیا ایولان سٹی کے پیچھے، اور اس کی بھی اربوں روپے کی فائلیں جو ہیں وہ فروخت کر دی گئی۔ تو ایسے قوانین جو ہیں ادھر بھی بننے چاہیے ان سوسائٹیوں کے لیے۔ پھر یہی کہانی جو ہے الحرم سٹی کی ہے، کھنیال ٹاؤن کی ہے، وہاں بھی اربوں روپے کی فائلیں بک گئی۔ تو میری التجا یہ ہے کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ سمیع اللہ نیازی صاحب، جناب محترمہ کنزا مرتضیٰ صاحبہ، جمشید صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا بنائیں، کہ جہاں متاثرین ہیں، جہاں ممبران ہیں، ان کی سپورٹ اسی طرح کریں جس طرح آپ یونیورسٹی ٹاؤن کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ نے جو چیزیں ڈسکس کی اور جو آپ نے سوسائٹی مینجمنٹ کو پابند کیا کہ آپ یہ کریں گے، باقی لوگ بھی تو اسی ملک کے شہری ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ مویدہ سٹی والوں کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے کوئی اور قانون ہو، عبداللہ سٹی والوں کے لیے کچھ اور ہو، میگا سٹی کے بیچارے متاثرین وہاں کہیں اور کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے روتے رہیں، الحرم سٹی والوں کو کوئی کندھا ہی نہ ملے سر رکھ کے رونے کے لیے، اور اسی طریقے سے جو کھنیال ٹاؤن اور ایولان سٹی والے جو ہیں ان کا بھی کوئی پرسان حال نہ ہو۔ یہ سر آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں، آر ڈی او کام کی طرف، کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ساری کتھا کہانی یونیورسٹی ٹاؤن کی۔ اس حوالے سے ممبران میں سے اگر کوئی اپنا موقف دینا چاہتا ہے، میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں بیٹھا ہوں، لیکن یہ چیزیں جو میرے سامنے آئیں یہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں۔ تو جو یونیورسٹی ٹاؤن کے جو ممبران ہیں ان کو تو دمالیں ڈالنی چاہیے، ورنہ آر ڈی اے کہاں اس قسم کا انصاف دیتا ہے۔ پتہ نہیں کسی کوئی ایسا کوئی نیک ممبر ہے یونیورسٹی ٹاؤن کا کہ اس کی دعا سنیں گی، اور آر ڈی اے نے اتنا زبردست جو ہے یہ 27 نکاتی جو ایجنڈا تیار کیا، پھر ایک کور کمیٹی بن رہی ہے، وہ عزیز خان کو پابند کرے گی کہ جناب یہ کریں کام، اور کام ہونا چاہیے۔ 30 سال ہو گئے، اب کام ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ممبران کو کوئی نہ استعمال کر جائے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔